अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रियाज आजिज और आज फिर ईरान ही को डिस्कस करेंगे। ईरान की सूरत हाल कैसे डेवलप हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, मुज़ाकरात की तरफ कोई इशारे भी मिल रहे हैं और ईरान की थोड़ी सी लचक भी नजर आ रही है। साथ साथ दोनों तरफ से ये दावे भी सामने आ रहे हैं कि ईरान ये कह रहा है कि अमेरिका ने मुज़ाकरात के लिए दोबारा से आमादगी जाहिर की है और मैसेज भी उन्होंने डिलीवर करवाया है, जबकि अमेरिका भी ये दावा कर रहा है कि ईरान ने मैसेज डिलीवर किया है कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। असल सूरत हाल क्या है, इस पर बात करते हैं। गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं सरदार मोहम्मद अशरफ साहब। आप बैनुल-अक़वामी उमूर पर गहरी नज़र रखते हैं, इसके अलावा आप दिफाई उमूर के भी माहिर हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब सरदार मोहम्मद अशरफ साहब। वालेकुम सलाम। सरदार साहब, क्या लग रहा है आपको ये सूरत हाल जो डेवलप हो रही है, और ख़ास तौर से अब दोनों फरीक एक दूसरे को पर ये दावा कर रहे हैं एक दूसरे के हवाले से कि यानी ईरान कह रहा है कि अमेरिका ने राब्ता किया है इनडायरेक्टली मुज़ाकरात के लिए और अमेरिका कह रहा है ईरान ने इनडायरेक्टली राब्ता किया है। दोनों की तरफ से दावे सामने आ रहे हैं, क्या आप इस पर कहेंगे? इसमें तो हमेशा मुतज़ाद बातें आती हैं, क्योंकि ईरान का जो एटमी प्रोग्राम है उसको किस तरह से हैंडल किया जाए, ये तो एक मसला है। दूसरा मसला ये है कि जो ईरानी प्रॉक्सीज या हिज़्बुल्लाह या हूतीज़ या वो जो हमास है, क्या नाम, हाँ वो हमास है, इन लोगों के साथ ईरान का क्या रिलेशनशिप होगा। और सबसे जो अहम बात है वो है स्टेट ऑफ हरमूज के ऊपर कंट्रोल किसका होगा। क्या ये ईरान और ओमान का होगा या ये कोई बैनुल अक़वामी कंट्रोल में होगा। इससे पहले ये बैनुल अक़वामी ये ओपन रास्ता था, कोई भी इसको कंट्रोल नहीं करता था, लेकिन एक मुकाम पर ईरान ने वहाँ जो है माइंस बिछा दी हैं और वो डायरेक्ट कर रहे हैं जो भी बहरी ट्रैफिक है, तो उसको नेविगेट वो कर रहे हैं। तो इसलिए ये कॉम्प्लिकेटेड है। और दूसरा जो सबसे अहम मसला है वो मैं अभी भी ये समझता हूँ कि जो नेतन्याहू या इजराइल का जो रवैया है, वो इजराइल नहीं चाहता है कि मुज़ाकरात हों या मुज़ाकरात कामयाब हों और कोई सेटलमेंट हो। वो उसके ज़हन में ये है कि वो हिज़्बुल्लाह को भी मुकम्मल तौर पर क्रश कर दे, ईरान को भी ख़त्म कर दे और हूतीज़ को भी ख़त्म कर दे, दुनिया में उसी का राज है। कि इजराइल ने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी लोग है और उसके स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट से मुतफिक हैं। 89% लोग जो हैं वो 79% लोग जो हैं वो उसके खिलाफ हैं। दूसरी ये जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ईरान चाहता है गारंटीज, इस बात की गारंटी कि उसके ऊपर जो कमिटमेंट होंगे वो पूरे कौन कराएगा। जो अमेरिका कमिट करेगा तो वो कौन पूरा करेगा, क्योंकि ईरान ने एक मायदा ओबामा के साथ किया था और बाद में जाके जो ट्रम्प में उन्होंने उस मायदे को कैंसिल कर दिया। इसमें ये जो बातें हैं, तो इसमें राउंड ऑफ मेनी राउंड्स होंगे और ज़रूरी नहीं है कि इसमें खाली पाकिस्तान का इस सेंट्रल पॉइंट हो। अच्छा, मुझे सर ये बताइए कि रशिया का भी इन्वॉल्वमेंट है। मुझे ये बताइए कि आपको जो गुफ्तगू का इस वक्त अंदाज लग रहा है दोनों ममालिक का, यानी मैंने जो गुफ्तगू शुरू की उसमें मैंने कहा दोनों तरफ से दावे अब सामने आ रहे हैं कि वो कह रहे हैं उन्होंने मुज़ाकरात के लिए राब्ता किया है, वो कह रहे हैं उन्होंने मुज़ाकरात के लिए इनडायरेक्टली राब्ता किया है। तो इसमें क्या लचक आपको नजर आ रही है? मजमूई तौर पर दोनों तरफ लचक नजर आ रही है गुफ्तगू के लिए? नहीं, इसमें हार्ड लाइन तो अब कुछ है ही नहीं। देखिए, ईरान ने बहुत क्लियरली कह दिया है कि वो जंग नहीं चाहता है, वो अमन चाहता है, वो मुज़ाकरात चाहता है, वो इश्यूज को सेटल करना चाहता है, वो अमन के साथ रहना चाहता है। और वो ईरान ने और जो भी एटॉमिक रिएक्टर वगैरह के सिलसिले में जो बातें हैं वो भी उसने खुल के बात की। अब जो बात है और ईरान की जो हायरार्की है उसका एक यूनाइटेड स्टेटमेंट आया है कि भाई ईरान को जंग की ज़रूरत नहीं है, ईरान को अमन की और मायदे की ज़रूरत है। इसी तरह से अगर आप ट्रंप को देखें तो ट्रंप का जो स्टाइल है ना,
وہ ڈرامیٹک سٹائل ہے, وہ کوئی ڈپلومیٹک یا کوئی اسٹیٹسمین لائک سٹائل نہیں ہے. وہی ٹاکس ٹو نیوز مین ایوری ٹائم اور نئی نئی باتیں کرتا ہے, نئے کہ جی انہوں نے مذاکرات بھیج دیے, انہوں نے لسٹ تو بھیج دی ہے, اب ہم نہیں جائیں گے. بھائی آپ نہیں جاؤ. دوسرا جو اس نے کام کیا ہے اسٹیٹ آف ہارموز کے علاوہ انہوں نے ایرانی جہازوں کو جو ہے ان کے راستے روکے ہوئے ہیں, ان کا جو وہ ہے وہ متاثر ہو رہا ہے. اور اس کی وجہ سے جو سب سے زیادہ الرٹ آیا ہے وہ چائنا سے آیا ہے. اور چائنا جو ہے وہ اس نے سیٹرڈے مارننگ میں یا سیٹرڈے ایوننگ میں ان کا جو وکٹر وہ بہت بڑا ڈپلومیٹک ایکسپرٹ ہے چائنا کا, جو ویسٹرن اس کے سلسلے میں, اور جو اس کو تو اس نے کہا کہ بھائی چائنا جو ہے وہ فلی ریسپیکٹس اینڈ از کمیٹڈ ٹو دی سوورینٹی آف ایران اور انٹیگریٹی آف ایران. اور دوسری جو بات انہوں نے کہی ہے کہ امریکہ کو اگر ہم سے مدد چاہیے تو ہم تو ٹیلی فون کے فاصلے پر ہیں, آپ ان سے بات کرو, ہم سے ریکویسٹ کرو, پھر ہم دیکھیں گے. تو اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو امریکہ کا یہ تھا نا کہ وہ بس آئے گا اور وہ چھا جائے گا اور وہ فاتح چلا جائے گا, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ابھی جو وفد آیا تھا ایران کا وہ ڈپلومیٹک وفد تھا, وہ اسٹیٹ آف ہارموز کے بارے میں جو ریجنل کنٹریز ہیں اس کا ایک کنسنسس بنا رہا ہے. اور ابھی وہ واپس میرے خیال سے ایران کے وزیر خارجہ واپس پاکستان آ رہے ہیں یا آ گئے ہیں عمان سے ہو کے. اب یہاں سے ہو کے وہ رشیا جائیں گے. تو چونکہ اس میں گارنٹیز چاہیے, اسرائیل کی گارنٹی امریکہ دے گا تو دینا امریکہ. اب تو وہ ماسکو میں ہیں, اب وزیر خارجہ ایران کے ماسکو میں پاکستان سے ہو کے جا چکے. میں آپ سے پوچھ ہی رہا ہوں کہ اس میں جو عمان کو شامل کیا گیا ہے اس کے حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیٹ آف ہارموز کا معاملہ طے کرنے کے لیے, کیونکہ وہ یہاں سے اسلام آباد آئے, اسلام آباد سے عمان گئے, عمان سے پھر واپس اسلام آباد آئے, تو اسٹیٹ آف ہارموز کا معاملہ کوئی عمان کے ساتھ کوئی نیگوشیٹ کرنے گئے تھے کیا؟ کس طریقے سے فیوچر آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیٹ آف ہارموز کا؟ کیا اس میں عمان کو کوئی بینیفٹ حاصل ہوتا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیے یہ جو اسٹیٹ آف ہارموز کی جو دونوں اطراف ہیں, ایک طرف عمان ہے اور ایک طرف ایران ہے, تو ایکچولی دونوں ملکوں کی سرحدوں کے ساتھ لگ رہا ہے, ان کا جو ہے وہ ایریا ہے, اور اس کے درمیان میں جو کچھ ایریا ہے جو مارک نہیں ہے. اب ایران کا کہنا یہ ہے کہ اسٹیٹ آف ہارموز کا کنٹرول جو ہے وہ امریکہ یا ویسٹ یا کسی اور کے پاس نہیں ہونا چاہیے, وہ ریجنل کنٹریز کے پاس ہونا چاہیے. اور ریجنل کنٹریز میں عمان اور ایران جو ہے وہ آپس میں شیئر کریں گے. اس کا جو بھی نیویگیشن کا ہوگا یا اس کے جو بھی آمدنی کے یا جو بھی ٹیکس کا اسٹرکچر بنے گا اس کو وہ کریں گے. اور اس کو پوری طرح سے چائنا اس کو سپورٹ کر رہا ہے. تو اس لیے یہ جو ایرانی وزیر خارجہ ہیں جو جا رہے ہیں تو وہ اسی پورے مسئلے پر کنسنسس ڈیولپ کر رہے ہیں. وہ میری وہاں قطر سے بھی انہوں نے بات کی ہے, اور ٹرکی میں بھی شاید اس کی بات کی. کافی ڈپلومیٹکلی کافی ایکٹیو ہو رہا ہے سلسلہ. اور جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ گارنٹر کون ہوگا, فیوچر کا گارنٹر کون ہوگا. انٹرنیشنل لا وائلیٹ ہوا ہے, جو ابھی اس وقت امریکہ نے جو کیا اس کا وہ محاصرہ کیا ہوا ہے. یہ بڑا اہم نقطہ ہے, یہ بڑا ایکٹ آف وار ہے. گارنٹر کے حوالے سے آپ نے پچھلے پروگرام میں بھی بڑی تفصیل سے بات کی تھی. آپ کو لگ رہا ہے کہ اب رشیا یا چائنا ایز گارنٹر سامنے آ رہے ہیں؟ نہیں, وہ دیکھیں وہ تو ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ امریکہ ان کو انوائٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اس کا جو اس کے جو وکٹر ہوگ نے جو آج جو بیان سیٹرڈے کو دیا ہے وہ کھل کے دیکھیں. چائنیز جو ہے وہ اس طرح گپ شپ نہیں کرتے ہیں, وہ اسپیکولیشن نہیں کرتے, وہ بڑے سالڈ قسم کی بات کرتے ہیں اور کھلی بات کرتے ہیں. وہ کبھی انہوں نے کہا بھائی ہم تو پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ لڑائی نہیں کرو, ہم تو پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ مذاکرات کرو, ہم تو پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ بھائی انٹرنیشنل لا کو آبزرو کرو,
اور امریکہ نے ایسا نہیں کیا. اور جو ابھی اس وقت جو امریکہ کر رہا ہے اسٹیٹ آف ہرموز میں وہ وار کرائم ہے, وہ وار کرائم ہے. تو اب اگر فرض کیجیے وہ چائنا کو وہ انوائٹ نہیں کرتا ہے یا اپیل نہیں کرتا ہے یا ان سے کانٹیکٹ نہیں کرتا ہے, ہیلپ نہیں سیک کرتا ہے رشیا سے, تو پھر رشیا اور چائنا جو ہے وہ جو بھی ایران کا انٹرسٹ ہوگا اس کو پروٹیکٹ کرنے کی گارنٹی دیں گے. اور جیسے جو اگر پاکستان میں مذاکرات ہوئے یا پاکستان کو, کیونکہ پاکستان کو چائنا کے ساتھ کافی قربت ہے اور پاکستان کو بڑا احتیاط سے ڈیل کرنا ہے, کیونکہ پاکستان کا بیسک انٹرسٹ لائز ود چائنا اینڈ دا ریجن, اٹ ڈزنٹ لائی ود امریکہ. امریکہ تو گپ چپ والی بات ہے, وہ شہرت وورت ہے, باقی امریکن دیتے کسی کو کچھ بھی نہیں ہے سوائے اسرائیل کے. اسرائیل کے لیے ان کے پاس سارے خزانے کھلے. اچھا, اس میں اب ایک سوال اور اٹھ رہا ہے سردار صاحب کہ اب چونکہ یہ عمان کو بھی شامل کر لیا ہے, ظاہر ہے کہ یہاں سے عباس عراقچی صاحب عمان گئے, پھر واپس آئے, پھر یہاں سے پھر وہ ماسکو گئے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب پاکستان واحد ثالث نہیں رہا ایران اور امریکہ کے درمیان. ایک تاثر ایک حلقہ یہ کہہ رہا ہے, اس طرح کی بات ہو رہی ہے, آپ اس سے ایگری کرتے ہیں کیا؟ نہیں, پاکستان دیکھو, پاکستان واحد, دیکھیے پاکستان ہیز ایمرجڈ ایز اے گلوبل ڈپلومیٹک سینٹر. یہ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس کے پاس کوئی چابی ہے کہ اس سے وہ, پاکستان نے تو آفر کیا نا کہ ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے لوگوں کی نیگوسیشن کو, اور ہم امن مذاکرات کو جو ہے وہ چاہتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ساتھ, اس میں ایران کو بھی ان کا کانفیڈنس ایران کے ساتھ بھی ہے, ایران کے ساتھ کوئی ایک تجارتی بات چیت بھی ہوئی ہے, میرا خیال ہے ایران کو پاکستان جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے تجارت کے سلسلے میں. تو اس لیے ایران کے اور پاکستان کے تو انٹرسٹ کافی چیزیں کامن ہیں, اس بات کو تھوڑا سمجھ لیں. دوسری بات یہ ہے کہ چائنا جو ہے وہ یہ بعض جو مغربی مبصرین وہ یہ بھی یہ کہہ رہے ہیں, اور ایون ایسٹرن بھی کہہ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو ایران کے اوپر حملہ ہے اس میں ایک ریزن یہ بھی ہے کہ چائنا کو اس کی جو آئل ریسورسز ہیں اس سے محروم کیا جائے. تو یہ انرجی کا یہ ایشو ہے, تو اس لیے ایران جو ہے وہ ایسا بالکل خالی نہیں پڑا ہوا ہے کہ اب حملہ کر لے. اب حملہ کر کے دیکھیں نا دوبارہ, پھر اس کو پتہ چل جائے, کیونکہ ریجن کے سارے ملک جو ہے قطر نے, عمان نے اور دوسرے ملکوں نے کہہ دیا امریکہ سے کہ بھائی ہم ایران کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں, اور ایران کے ساتھ لڑنے کے لیے ہماری سرزمین استعمال نہیں کرو. وہ کسی وقت یہ سعودی عرب کا بھی میرے خیال سے بیان آ جائے گا. تو سو اس لیے یہ ریجن کے ملکوں نے ریئلائز کیا ہے کہ امریکن جو ہیجمنک ایٹیٹیوڈ ہے وہ صحیح نہیں ہے. اچھا, اس میں ایک اور بات بتائیے کہ آپ کو اگلے مذاکرات اسلام آباد میں ہوتے نظر آ رہے ہیں یا فوری طور پر نظر آ رہے ہیں اسلام آباد میں ہوتے ہوئے؟ اس کا ریزن میں آپ کو بتاؤں. ریزن یہ ہے کہ اسلام آباد میں ہائی الرٹ تھا, سیکیورٹی ٹائٹ تھی, جو ریڈ زون تھا اس کو مکمل طور پہ بند کیا گیا تھا, سیل کیا ہوا تھا. راول پنڈی سے اسلام آباد کے درمیان جو راستے تھے ان کو بند کیا تھا, ٹرینیں اور وہ بس سروس جو ہے راول پنڈی اسلام آباد کے درمیان وہ بند کر دی گئی تھی, گرین لائن اور دوسری ریڈ لائن. تو اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ مذاکرات اب دوبارہ اسلام آباد میں ہوں گے اور فوری طور پر ہوں گے کیونکہ انہوں نے سب کھول دیا ہے؟ مفلوج کر کے تو نہیں کر سکتے نا, اس لیے وہ میرے خیال سے اچھا ریئلائز کیا انہوں نے کہ یہ اس کو کھول. تو اب میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیے یہ جو ایران, امریکہ اور اسرائیل کا جو کانفلکٹ ہے وہ ایک بین الاقوامی کانفلکٹ بن گیا ہے, اور اس سے ساری دنیا کی اکانومی, ایون امریکہ میں آپ سوچو نا کہ امریکہ میں 79% لوگ ایران کے خلاف حملے, ایران کے اوپر حملے کے خلاف ہیں, اور وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پالیسیوں کے خلاف ہیں. تو اب جو بھی سیاست میں وہ ہے, جو بھی ہے, ان کا اپنا فیوچر جو ہے وہ خطرے میں ہے. تو بجائے اس کے کہ اسرائیل کو بچانے کے لیے, اسرائیل ہیز میڈ اے بلنڈر ایکچولی, کیونکہ اتنی بڑی بلنڈر کرنی نہیں چاہیے تھی. ایک چھوٹا سا ملک, اس نے ساری دنیا کے امن کو تہو بالا کر دیا. تو اب یہ جو سفارتی جو اس میں مذاکرات کا جو وہ ہے نا وینیو, وہ پاکستان ہی رہے گا. کیوں
کہ باقی لوگوں کو ارینج کرنے میں پھر ایک نیا ایک پینڈورا باکس ہوتا ہے. ٹرکی ہو سکتا تھا, ٹرکی کے لیے اور مسئلے ہیں, وہ نیٹو کا ممبر ہے. تو بات یہ ہے کہ ٹرکی یا دوسرے ملک جو ہے وہ سارے ملک پاکستان میں ہونے والے مذاکرات کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور اس میں سب سے اہم بات یہ بھی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ہمارے جو ہے فیلڈ مارشل ہیں اس کا اور وزیر اعظم کا کافی اعتماد ان کے اوپر وہ اعتماد کرتے ہیں, ان کو بڑا اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. بٹ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ایک ڈبل ایج ویپن ہے کہ وہ جو ہے ساری دنیا میں کرٹیسائز شروع ہو جائے گا, وہ پاکستان نے کوئی خرابی کی ہے, کل الزام پاکستان کے اوپر آ جائے گا. سو پاکستان ہیز ٹو پلے اٹس کارڈ ویری کیئرفلی, اور اس کے جو اپنے بیسک انٹرسٹ ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے کرنا چاہیے. ہم کسی صورت میں چائنا اور رشیا کو ناراض نہیں کر سکتے. امریکہ کو خوش کرنے کا کوئی فائدہ ان دی لانگ رن, ان شارٹ ٹرم کچھ بھی نہیں ہے. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی اور وینیو سلیکٹ ہوگا. عمان اب تیار نہیں ہے, کیونکہ جب پچھلا جو مذاکرات ہوئے تھے عمان میں, عمان کا جو وزیر خارجہ ہے امریکہ گیا اور اس نے وہاں جا کے انٹرویو دیا اور حکومت سے کہا کہ بھائی ہم تو یہ جو ایگریمنٹ جو پہلا ان کے جو مطالبے تھے ٹرمپ کے اس سے زیادہ کنسیشن دے رہا تھا ایران, لیکن اس کے اوپر حملہ کر دیا انہوں نے. اچھا, ایک سوال میں اور آپ سے کرتا چلوں. یہ بتائیے کہ 2 روز قبل جو ڈونلڈ ٹرمپ پر حملہ ہوا وہ اچانک حملہ تھا, وہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ حملہ کیا کوئی پہلے سے کوئی طے شدہ معاملہ تھا یا واقعتاً اس آدمی نے حملہ کیا کیونکہ اس کے اوپر فرض جرم بھی غالباً آج عائد ہونی تھی اور ہو جائے گی یا ہونے والی ہوگی. تو اس کو کیا دیکھتے ہیں, کیسے دیکھتے ہیں آپ اس حملے کو اچانک؟ دیکھیں یہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو ایکسٹریمسٹ ویوز ہیں اس کے سارے امریکن تو حامی نہیں ہے نا. اور جو سچویشن پریزیڈنٹ ٹرمپ کے صدر بننے کے بعد امریکن عوام کے لیے پیدا ہوئی ہے, یہ جس آدمی کے اوپر الزام ہے یہ کافی MIT کا پڑھا ہوا ہے اور کافی ہائیلی کوالیفائڈ ہوتا ہے. تو اس طرح کے جو ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ ہیں وہ پہلے بھی ہوا ہے. اس میں کوئی دوسرا ملک میرے خیال سے تو نہیں انوالو ہو سکتا, لیکن امریکہ کی جو ایجنسیاں ہیں وہ تحقیق کر رہی ہیں اور یہ سمجھتی ہیں کہ یہ جو واقعہ ہے یہ ایک وارننگ ہے امریکہ میں کہ پریزیڈنٹ کی جو انپاپولیرٹی ہے اس کو انڈیکیٹ کرتی ہے کہ پیپل آر سک آف اٹ. ایکچولی ابھی 20-21% اس کی پاپولیرٹی ہے. یہ تاریخ میں اتنی کم پاپولیرٹی کسی پریزیڈنٹ کی نہیں رہی ہے. تو اس لیے یہ جو ابھی حملہ ہوا ہے اس کو کسی نے کہا یہ فلاں نے کیا دے. آئی ڈونٹ تھنک کہ اس میں کوئی فارن پاور انوالو ہے یا ہو سکتی ہے. ایسا پچھلی دفعہ جیسے انہوں نے ایک آدمی کو پکڑا تھا اور کہا تھا کہ یہ ایرانین ہائر تھا جو جس نے ٹرمپ کے اوپر حملہ کیا. میں ایسا بات اس دفعہ میرے خیال سے تو ایسا نہیں. اچھا, کنگ چارلز کا ایک وزٹ تھا, ظاہر ہے کہ وہ اسی تناظر میں اس کے بعد, تو وہ آپ سمجھتے ہیں کہ برطانیہ نے کوئی امریکہ کے ساتھ دوبارہ سے معاملات کرنے کے لیے کنگ چارلز کو آگے کیا ہے کہ آپ جا کے بات کریں اور ہم دوبارہ سے تیار ہیں وہ الائنس بنانے کے لیے یا اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے, خاص طور سے ایران کے حوالے سے کوئی اسٹریٹجی ہم بنانے کے لیے تیار ہیں, ایک ساتھ اسٹریٹجی اور جو مشترکہ اسٹریٹجی, آپ اس سے اتفاق کر رہے ہیں کیا؟ نہیں دیکھو, کنگ جارج جو ہے وہ جو شاہی خاندان ہے نا انگلینڈ کا, اس کے ساتھ ٹرمپ کے بڑے خصوصی مراسم ہیں. یعنی ہی از ویری اپریشیٹیو آف دی رائل فیملی کو, وہ اپنے آپ کو بھی رائل فیملی کا حصہ سمجھتا ہے. تو وہ ہی لائکس ٹو ڈیل ود دیم ان امپیریل مینر. تو وہ کنگ جارج جا رہے ہیں, ان کے ساتھ بات چیت کریں گے. اس کا کوئی بہت بڑا میں سگنیفیکینس اس لیے نہیں دیکھتا ہوں کہ برطانیہ کی جو پالیسی میں شفٹ آیا ہے وہ ٹرمپ کی پالیسیوں کی وجہ سے آیا ہے, اور اب جو ہے وہ برطانیہ کے اپنے ڈیفنس کا اور یورپ کے ڈیفنس کا ایک کلیکٹیو ارینجمنٹ کرنے کی کوشش کرنا ہے. جرمنی, فرانس, یہ لوگ مل کر کر رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کنگ چارلز اور برطانیہ کی حکومت سیم پیج پہ نہیں ہے امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے؟ سیم پیج پہ ہے. وہ اعظم بات کرتا ہے
یا حکومت بات کرتی ہے تو اس کا ریئیکٹ وہ کرتا ہے سخت، اور ان کو مطلب ان کو گالم گلوچ کرنا شروع کر دیتا ہے کہ مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے، یہ دفعہ ہو جائیں، اس طرح کی باتیں کرتا ہے. تو برٹن جو ہے انہوں نے بادشاہ کو بھیجا جا کے اس کو سمجھاؤ بھائی یہ مذاق نہیں ہے دنیا بھائی. ہم نے 80 سال جو ہے، ان کا کہنا ہے کہ ہم نے 80 سال جو ہے امریکہ کو نہ صرف سپورٹ کیا ہے، فیسیلیٹیٹ کیا ہے، اور ان کے فرنٹ رنر کے طور پر کام کیا ہے. تو ابھی آخر میں آپ نے کہا کہ بھائی آپ ہم سے کوئی مشورہ تو کرتے نہیں، نہ آپ نے فائنینشیل میٹرز میں ہم سے کوئی مشورے کیے. آپ نے کہا ہمیں کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب آپ کو ضرورت نہیں ہے تو پھر ان کو بھی آپ کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، ٹائم لگے گا ان کو اپنے آپ کو ری بلڈ کرنے میں، نئے ایسوسیشن بنانے میں، نئی ورلڈ ہے یہ ریممبر کہ دس از اے نیو ورلڈ. امریکہ ایران کے مذاکرات کامیاب ہوں یا ناکام ہوں، اللہ کرے گا کامیاب ہو جائیں گے، لیکن اس کے باوجود کامیاب ہوں یا ناکام ہوں، یہ دنیا نہیں ہے. یہ دنیا اس وار سے پہلے کی جو دنیا ہے وہ نہیں رہی ہے. یہ ملٹی پولر ورلڈ ہے. اب یہ امریکہ اس کا باپ نہیں ہے ساری دنیا کا، نہ یورپ کا ہے، نہ کچھ کوئی نہیں ہے، کینیڈا کا نہیں ہے. ایون نارتھرن امریکن کنٹریز جو ہیں ابھی وہ کیوبا اس سے ڈر رہا ہے. دیکھیے نا آپ کا جو ایٹیٹیوڈ ہے ایز اے اسٹیٹ اور ایز اے پریسیڈنٹ، وہ کوئی مطلب آپ سوچیں نا کہ اس کے کوئی تو پروٹوکول ہوں گے. وہ ہر ایک کو دھمکے گرین لینڈ لے لیں گے، چلیں جی گرین لینڈ ہمارے حوالے کرو، کینیڈا کو ایک کامن صوبہ بنا دیں گے. بھائی آپ کر کیا رہے ہو؟ آپ پہلے جو آپ کے پاس صوبے 50 ہیں اس کو مینیج کرو، اس کے لوگوں کی صورتحال، کیونکہ انفلیشن بڑھ رہا ہے، گیس کی پرائسز بڑھی ہیں، تیل کے پرائس بڑھی ہیں، کیونکہ وہ جیسے آپ نے کہا تھا کہ یہ روس اور امریکہ کو تو فائدہ ہے کہ جی امریکہ کو یا جو بھی لوگ اس ٹریڈ میں انوالو ہیں ان کو تو فائدہ ہے کہ $80-90 ان کو مل رہا ہے، تو ان کے تو پیسے بن رہے ہیں. لیکن ایران کا انہوں نے راستہ بند کیا ہوا ہے. دیکھیں نا یہ اس طرح یہ گلوبل ورلڈ ہے بھائی، اس کو اس طرح سے مذاق کے طور پر نہیں لیا جا سکتا. اور ابھی جو ایک خبر اور تھی، ایک خبر اور ہے، وہ غالباً کل کی خبر ہے، لیکن میں آپ سے ڈسکس ضرور کروں کہ ایران کے لیے ایک نئی پالیسی اناؤنس کی گئی ہے اور پاکستان کو ٹرانزٹ ٹریڈ کی اجازت دی گئی ہے ایران کے لیے، جو مختلف روٹس سے پاکستان میں گزرتا ہوا ایران تک پہنچے گا. تو یہ ظاہر ہے کہ اجازت، میرا اگر سوال کمپلیٹ ہو جائے تو اگر یہ اجازت دی گئی ہے تو پھر یہ امریکہ کی طرف سے دی گئی ہے، تو پھر یہ اس کا مطلب ہے کہ کوئی دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں کچھ بہتری کی علامتیں نظر آ رہی ہیں آپ کو اس ٹرانزٹ ٹریڈ کے حوالے سے؟ نہیں دیکھیے، ٹرانزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ ہوا ہے، اس میں ایران کا جو ٹرانزٹ ٹریڈ ہو رہا تھا یو اے کے تھرو جو ہو رہا تھا وہ اب شفٹ ہو گیا ہے. یہ گوادر پورٹ میں اور کراچی پورٹ میں اور دوسری جگہوں میں ٹرانزٹ ٹریڈ جو ہے ان کا، اور الٹیمیٹلی جو چائنا کو آئل سپلائی ہوگا وہ بھی اسی روٹ سے ہوگا. سو دیر از اے لاٹ آف ڈیولپمنٹ ٹیکنگ پلیس. ابھی دنیا جو ہے وہ امریکہ کے اشارے پر نہیں چل رہی. یہ تو بات آپ کی صحیح ہے کہ جی ابھی بات چیت ہو رہی ہے، لیکن بات چیت جو کرنے والے پاکستانی لوگ ہیں وہ ایک طرف اس کے سعودی عرب کے ساتھ ان کے معاہدے ہیں، اور یو اے کے انہوں نے پیسے واپس مانگ لیے اور وہ دے دیے آپ نے. لیکن پوائنٹ یہاں یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے جو الائز ہیں وہ پاکستان کے سلسلے میں ان کی جو پالیسی ہے وہ ٹرانزیکشنل بیسس ہے کہ ایک کام ان کو دیا پاکستان خوش ہو جاتا ہے. بھائی امریکہ ہمیں سر میرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ ٹرانزٹ ٹریڈ کی اجازت دی ہے اور اس میں امریکہ کی مرضی شامل ہوئے بغیر تو یہ ممکن نہیں تھا، تو اس کا پاکستان کو تو بینیفٹ ہے، یقیناً پاکستان کو فائنینشیل بینیفٹ بھی ہے اس کا، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اب آہستہ آہستہ ڈور اوپن کیے جا رہے ہیں ایران کے لیے؟ نہیں، ایران کا جو یو اے کے ذریعے سے تجارت تھی وہ 45 بلین ڈالر کی تھی سالانہ. وہ ساری کی ساری ان کے ساتھ ان کے تعلقات خراب ہو گئے ہیں، اور جو یو اے کی گورنمنٹ ہے وہ اسرائیل کے بہت نزدیک ہے، اور وہ پاکستان کے بھی خلاف ہے، اور وہ افغانستان میں بھی پاکستان کے خلاف کچھ کاروائیاں کرتے رہے ہیں، وہ سعودی عرب کے بھی خلاف ہے.
تو اب اس لیے ایران کے لیے یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ پاکستان اور ایران کے لیے کہ وہ سینٹرل ایشیا میں بھی کام کریں مل کے اور اس ریجن میں بھی تجارت کو بڑھائیں، تو بڑا اچھا ہے. اور چائنا میجر فیکٹر ہے ایران کے ساتھ کاروبار میں، چونکہ سب سے زیادہ آئل جو 80% 70% چائنا لیتا ہے، تو اس لیے اس کا بھی یہ راستہ ہے. تو اس لیے یہ بڑا اچھی بات ہے. اور یہ دیکھو جو یہ کانفلکٹ زون سے یہ ریجن کے علاقے جو زون ٹول کے طور پر استعمال ہو رہے تھے، اب انہوں نے محسوس کیا ہے کہ ہمیں ٹول بننے کی ضرورت نہیں ہے ایران کے خلاف استعمال ہونے کے لیے. اب دیکھیں نا، عمان نے کہہ دیا، قطر نے کہہ دیا ہم ایران کے خلاف استعمال نہیں ہوں گے. اسی طرح بحرین نے کہہ دیا، دوسرے ملک بھی کہہ دیں گے تھوڑے دنوں بعد. لیکن اس میں جو کہنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اب ان کو کرنا کیا چاہیے کہ جو پرماننٹ، میں نے کہا تھا کہ پری وار سچویشن کو انفورس کرنا چاہیے. کیونکہ ٹرمپ جو ہے چائنا جا رہا ہے، تو وہ چائنا جا کے کیا لے گا ان سے، بتائیں آپ. چائنا اگر جا رہا ہے تو وہ تائیوان کے بارے میں بات کرے گا. تائیوان کا ایران سے کیا، امریکہ سے اب کیا تعلق رہ گیا ہے، جب اس ریجن میں امریکہ خود اپنی چھٹی کر بیٹھا ہے اپنی حرکتوں سے. تو یہ تو صحیح بات ہے کہ اس ریجن کے ملکوں کو ریئلائزیشن ہو گیا ہے. دس از ویری گڈ، دیر از اے بلیسنگ ان ڈسگائز، کہ اس لڑائی کے نتیجے میں اس دنیا کے جو ملک ہیں جو ایکسپلائٹ ہو رہے تھے، ان کے ریسورسز سارے بلینز ٹریلینز آف ڈالر جو ہے وہ امریکن بینکوں میں جا رہے تھے، وہ واپس آئیں گے. میرے خیال سے تو یہ تو بڑا اچھا ہے، اچھی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے. چلیے بہت شکریہ، آپ نے گفتگو کی سردار محمد اشرف صاحب. ناظرین یہ گفتگو آپ نے سن لی، بڑے اہم نکات اس میں اٹھائے گئے اس گفتگو میں، اور خاص طور سے آخر میں جو بات کی گئی ہے پاکستان اور ایران کے درمیان ٹرانزٹ ٹریڈ کی اوپننگ کی، جو کہ پہلے بقول سردار اشرف صاحب یو اے ای سے ہوتا تھا اور یہ بلینز آف ڈالر کی ٹریڈ ہے، تو اب وہ پاکستان سے ہوگا. ظاہر ہے کہ پاکستان اس صورتحال میں ان معاملات میں، خاص طور سے معاشی معاملات میں، اس کا بہت بڑا بینیفیشری ہوگا. یہ پاکستان کے لیے ایک اچھی خبر ہے. یہ ساری گفتگو آپ کے حوالے میں جا چاہتا ہوں. اللہ حافظ.